ढलान तय करके मैं एक छोटे से रास्ते पर आ गया। एक 12-13 साल मकामी लड़की चंद पालतू मुर्गियों को घेर घार कर घर में ले जा रही थी। मुर्गियां मेरी जद में आकर फड़फड़ाईं और चारों तरफ परवास कर गईं। लड़की भी धक्का लगने से दूर जा गिरी और खौफ आमिज हैरत से मुझे तकने लगी। मैं रास्ता पार करके गली में घुस गया। यहाँ एक बहुत मोटी औरत मेरा धक्का लगने से नाली में गिरी और एक बूढ़ा जो फायरिंग की हकीकत जानने के लिए घर के दरवाजे से निकला था, तड़प कर दोबारा दरवाजे में घुस गया। ये रिहायशी इलाका था। यहाँ कच्ची छतों वाले मकानात थे जिन पर कसरत से झाड़ झंकार उगा हुआ था। जो ही मैं गली के सिरे पर पहुंचा, एक मकामी शख्स राइफल बदस्त नजर आया। मुझे देखते ही उसने राइफल सीधी कर ली। गोली चलने से पहले मैं बगली गली में घुस गया। मेरे अक़ब में होने वाली हवाई फायरिंग अब बहुत नजदीक आ चुकी थी। ये गुंजान आबादी मेरे लिए चूहेदान साबित हो सकती थी। इससे पहले कि बहुत से जंगली घरों से निकल कर मुझसे लिपट जाते और तिक्का बोटी कर डालते, मैंने रिस्क लिया और एक घर के अधखुले दरवाजे को कंधे से धकेल कर अंदर दाखिल हो गया। छोटे से सहन में एक पहाड़ी बकरा मखमूम खड़ा था। 8-9 माह का एक नंग धुड़ंग बच्चा सहन आंगन में हाथों और घुटनों के बल चल रहा था। मैं इन दोनों के दरमियान से गुजरता हुआ तीर की तरह एक तारीक कमरे में घुस गया। इस कमरे में एक और कमरे का दरवाजा निकलता था। यह कमरा मुझे ज्यादा महफूज नजर आया। इस कमरे का असासा चंद तयशुदा बिस्तरों, एक 24 संदूक और प्लास्टिक के 3-4 ड्रमों पर मुश्तमिल था। दरवाजे के बिल्कुल साथ कमरे का तारीक तरीन गोशा मौजूद था। मैं यहाँ दम साध कर खड़ा हो गया। ढलान पर गिरने से मेरे जिस्म पर जो चोटें वगैरह आई थी, उनमें जलन हो रही थी। ताहम इन तशवीशनाक लम्हात में ये जलन गैर अहम सी चीज बन गई थी। चंद लम्हे बाद मुझे किसी औरत के खांसने की आवाज आई। कदमों की चाप से अंदाजा हुआ कि वो इसी कमरे की तरफ आ रही है। मैं पूरी तरह चौकस हो गया। दरवाजे से 3-4 कदम दूर रुककर औरत ने एक चौंकी हुई सी आवाज निकाली, जैसे अपनी जुबान में पूछ रही हो कि कौन है। यकीनन वो शक में मुब्तला हो चुकी थी। मैं मुंतज़िर रहा कि वो अंदर आए, लेकिन वो वापस पलट गई। ये ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल थी। मैंने अधखुले दरवाजे की दरज में से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन नाकामी हुई। चंद सेकंड बाद औरत के कदमों की चाप दोबारा उभरी। दरवाजे के बिल्कुल पास आकर उसने एक बार फिर चौंकी हुई आवाज निकाली, फिर मोहतात कदमों से अंदर आ गई। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने इस पर झपट्टा मारने से पहले उसे एक नजर गौर से देख लिया। उसके हाथ में 8-10 इंच लंबा चमकदार छुरा नजर आ रहा था। इस छुरे की एक तेज हरकत मेरी अंतड़ियों का मिजाज पूछ सकती थी। कमरे में दाखिल होने के बाद औरत ने घूम कर मेरी तरफ देखा। इससे पहले कि नीम तेरगी में वो ठीक से मुझे देख सकती, मैंने दाएं पांव की बहुत जची तुली जरब उसके जबड़े पर रसीद की। वो उछलकर अकबी दीवार से टकराई और कटे हुए शहतीर की तरह फर्श पर आन गिरी। बज़ाहिर वो बेहोश हो चुकी थी, ताहम रही सही कसर पूरी करने के लिए मैंने एक और जरब उसकी कनपट्टी पर रसीद कर दी। औरत के हाथों से छुरा फर्श पर गिर चुका था। मैंने छुरे की तरफ पुश्त करके जमीन पर बैठ गया और अपनी बंधे हुए हाथों की मदद से छुरा उठा लिया। औरत गहरे सांस ले रही थी। मेरे ट्रैकिंग बूट की ठोकर से उसके जबड़े की खाल छिल गई थी और खून रिस रहा था। वो 2-3 घंटे के लिए दुनिया व माफिया से बेखबर हो चुकी थी। उसकी उम्र 30 के लगभग होगी, लेकिन सख्त मौसमी हालात में रहने के सबब वो 40 के लगभग नजर आती थी। बस्ती की औरतों की तरह उसकी पेशानी पर भी धारियां थीं। मैंने अंदाजा लगाया था कि जवान और कवारी औरतों की पेशानी पर एक और शादीशुदा की पेशानी पर 2 धारियां होती हैं। इस औरत की पेशानी पर 2 धारियां थीं। ताहम अभी कुछ देर पहले खूनी तमाशागाह में मैंने जिस औरत को मकतूल शाहिद खान की आंखें निकालते देखा था, उसकी पेशानी पर 3 धारियां थीं। ऐन मुमकिन था कि ये 3 धारियां बेवकी की निशानियां हों। इस हवाले से यह भी सोचा जा सकता था कि शाहिद खान की आंखें निकालने वाली औरत उसी फर्द की बेवा हो जो 9-10 रोज पहले सफदर के हाथों हलाक हुआ था। कहीं करीबी होने वाली फायरिंग ने मुझे इस ख्याल से चौंकाया। यकीनन मेरा ताक़ुब करने वाले इस तवील गली में दाखिल हो चुके थे। फायरिंग के अलावा मिला जुला शोर भी मेरे कानों तक पहुंच रहा था। मेरी सबसे पहली जरूरत यह थी कि मेरी पुश्त पर बंधे हुए हाथ आजाद हों। इसके बाद ही मैं अपना दिफा करने के काबिल हो सकता था। ये छुरा जो अब मेरे हाथ में था, औरत अपने दिफा के लिए लाई थी, लेकिन अब ये मेरे दिफा के काम आने वाला था। जब वो पहली बार दरवाजे के पास आई थी तो पलट कर चली गई थी। यकीनन वो उस वक्त ही छुरा लेने गई थी। मैंने छुरा अपने दाहिने हाथ में थामा और उसकी धार रस्सी पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता हरकत देने लगा। छुरा बहुत तेज था। जाविया नामुनासिब होने के बावजूद वो रस्सी को मजरू करने लगा।
شروع میں یہ کام خاصا دشوار محسوس ہوا، لیکن جلد ہی چھرے کی حرکت حسب منشا ہو گئی۔ 4-5 منٹ کے اندر اندر میں نے ایک رسی کاٹ ڈالی، دوسری کو قابل ذکر نقصان پہنچا دیا۔ دونوں ہاتھوں کو بھینچ کر زور لگایا تو دوسری رسی بھی ٹوٹ گئی۔ میرے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے۔ یہی وقت تھا جب میں نے صحن کی طرف سے بچے کے بآواز بلند رونے کی آواز سنی۔ میری 2 ٹھوکریں کھا کر بے ہوش ہو جانے والی اس کی ماں تھی اور وہ اسے پکار رہا تھا۔ بچے کا مسلسل رونا کسی تیسرے فرد کو بھی میری طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ میں محتاط قدموں سے صحن میں آیا، پہلے بیرونی دروازہ اندر سے بند کیا، پھر ننگ دھڑنگ بچے کو اٹھایا اور اندر لے آیا۔ یہ مکان 2 کمروں اور ایک کچن نما کوٹری پر مشتمل تھا۔ واپس کمرے میں آتے ہوئے میں نے اچھی طرح جائزہ لیا۔ کوٹری میں کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گھر میں ماں اور بچے کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ بچہ مسلسل حلق پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا اور تھوڑی سی رال بہ رہی تھی۔ دوسری طرف گلی میں بھی ہلچل کے آثار نظر آ رہے تھے۔ غالباً چیدہ چیدہ گھروں کے دروازے پیٹے جا رہے تھے اور اہل خانہ سے استفسار کیا جا رہا تھا کہ کسی بادار یعنی قیدی نے یہاں چھپنے کی کوشش تو نہیں کی۔ میں نے بچے کی چیخو پکار روکنے کی کوشش کی، اسے سینے سے لگایا، باہوں میں جھلایا، لیکن اس پر ذرا اثر نہیں ہوا۔ اس نے مٹھیاں بھیج رکھی تھیں اور اندھا دھند ہاتھ چلا رہا تھا، جیسے مجھے گھونسے مارنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں نے اس کی ماں کو کیوں مارا۔ میں نے جھک کر عورت کو دیکھا، اس کے جبڑے سے خون رس رہا تھا۔ میں نے مجبوراً اسے چوٹ لگائی تھی، بہرحال چوٹ کچھ زیادہ ہی لگ گئی تھی۔ میں نے اس کا جبڑا ہلا جھلا کر دیکھا، ہڈی ٹوٹنے سے محفوظ رہی تھی۔ میں نے کمرے میں نگاہ گھمائی، 24 صندوق پر آرائش کا معمولی سامان رکھا تھا، اس میں ٹلکم پاؤڈر کا ایک ڈبہ بھی تھا۔ میں نے عورت کے زخم پر پاؤڈر چھڑک کر اس کا خون روک دیا، پھر اس کی قمیض اٹھائی اور روتے بلکتے بچے کو وہاں پہنچا دیا جہاں پہنچ کر وہ سکون پا سکتا تھا۔ بچہ ماں کی چھاتی سے چمٹ کر لیٹ گیا تو میں نے گھوم پھر کر دونوں کمروں کا جائزہ لیا۔ مجھے فوری طور پر کسی ہتھیار کی ضرورت تھی۔ میں نے دونوں کمروں کا سامان الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن ہتھیار کے نام پر ایک تیر کمان کے سوا کوئی شے نظر نہیں آئی۔ یہ تیر کمان اور اس کے بہت سے تیر ایک پلاسٹک ڈرم میں رکھے تھے۔ یہ وہی پلاسٹک ڈرم تھے جو ہائیکرز اور کوہ پیما اپنے سامان کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یقیناً گزرے ماہوں سال میں یہ ڈرم کسی لوٹ مار میں لوگوں کے ہاتھ لگے ہوں گے، اور بات صرف ڈرمز کی ہی نہیں تھی۔ اس 4 دیواری میں موجود بیشتر سامان مال غنیمت کا حصہ تھا۔ مجھے ایک کونے میں ایک نہایت طاقتور بیش قیمت ہیڈ ٹارچ بھی پڑی نظر آئی۔ پڑے پڑے وہ برباد ہو چکی تھی۔ معلوم نہیں یہ کس بد نصیب کوہ پیما کے سامان کا حصہ تھی۔ وہ کون تھا؟ کب اس مہلک سفر پر روانہ ہوا تھا اور کب اس خوخار قبیلے کے ہتھے چڑھا تھا؟ تیر کمان میرے لیے بیکار تھے۔ میں نے انہیں واپس ڈرم میں رکھ دیا اور صرف چھرے پر اکتفا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران میں گھر کا داخلی دروازہ دھڑ دھڑ بجایا جانے لگا۔ آخر خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ میں نے چھرا ہاتھ میں لیا اور بیرونی کمرے کے دروازے میں آن کھڑا ہوا۔ دروازہ دھڑ دھڑانے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ بلند آواز میں بول رہے تھے۔ پھر کوئی کسی وزنی چیز، غالباً رائفل کے کندے سے دروازے پر ضربے لگانے لگا۔ اب اس سے اگلا اقدام یہ تھا کہ لوگ دیوار پھاند کر اندر آ جاتے۔ میں نے دوڑ کر صحن عبور کیا اور دروازے کی مخالف سمت والی دیوار پھاند کر باہر گلی میں آ گیا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے، جس نے سر پر ٹوکری اٹھا رکھی تھی، مجھے دیکھ کر زور سے چیخ ماری۔ میں گلی عبور کر کے کشادہ راستے پر آ گیا، پھر اس راستے کو کراس کر کے ایک اور گلی میں گھس گیا۔ میرے ہاتھ اب آزاد تھے اور ایک تیز دھار آلہ بھی میرے پاس تھا۔ میں خود کو زیادہ بااعتماد محسوس کر رہا تھا۔ جس گلی میں میں بھاگ رہا تھا وہاں اکا دکا راہگیر موجود تھے۔ انہوں نے خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے دیکھا، لیکن کسی نے مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ مگر یہ صورتحال تادیر برقرار نہیں رہی۔ جو ہی میں ایک موڑ سے گزرا، مجھے اپنے عقب میں فائرنگ کی آواز سنائی دی اور بہت سا شور و غل بلند ہونے لگا۔ ظاہر ہے کہ بھاگو پکڑو جیسا یہ شور و غل بھی میرے ہی اعزاز میں ہو رہا تھا۔ ایک ہٹے کٹے شخص نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ میں نے وحشیانہ انداز میں چھرا گھمایا تو وہ تڑپ کر دور ہٹ گیا۔ اب میں اسی منحوس سرنگ کے پاس تھا جس کے دہانے پر سانٹ کی شبی کندہ تھی اور جس کے اندر ابھی آدھا پون گھنٹہ پہلے شاہد خان کو موت کی نیند سلایا گیا تھا۔ دہانے کے پاس ابھی تک کچھ تماشائی ٹولیوں کی صورت میں کھڑے تھے۔ انہی میں سے ایک معاملہ فہم شخص نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے دبوچنے کی کوشش کی۔ اس معاملہ فہمی کا انعام اسے کاری زخم کی صورت میں ملا۔ چھرے کے زخم نے اس کی ایک ران کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ ان تماشائیوں کے لیے میری رگوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔
اگر وہ میرے راستے میں آنے کی کوشش کرتے تو میں ان میں سے 3-4 کی آنتیں ضرور زمین پر لٹکا دیتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اپنی جگہ سکتے کی حالت میں کھڑے تھے۔ میں نے اس کشادہ جگہ کو عبور کیا اور جھرنے کی گزرگاہ کی طرف نکل گیا۔ یہاں درختوں کی بہتات تھی اور بے ترتیب مکانات تھے۔ ڈھلان پر 2 مزید افراد سے میری مارا ماری ہوئی۔ ایک کے پیٹ میں میرے چھرے کا وار لگا، دوسرا میری زبردست ٹھوکر کھا کر ایک کھائی میں جا گرا۔ اسی دوران میں کسی نے دبی دبی آواز میں چیخ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے دیکھا اخروٹ اور چیڑ کے گھنے درختوں میں سے ایک لڑکی کھڑی مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کا انداز سراسر دوستانہ تھا۔ پھر اس کے الفاظ بھی میری سمجھ میں آئے۔ اس نے 2-3 بار کم آن کہا تھا۔ نشیب سے بلند ہونے والا غیسیلا شور لمحہ بلمحہ قریب آ رہا تھا۔ ایسے میں لڑکی کی پیشکش کو رد کرنا بے وقوفی تھی۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر تیزی سے لڑکی کی طرف بڑھا۔ وہ خوف سے زرد ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور بھاگتی ہوئی ایک دروازے میں گھس گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے دروازے میں داخل ہوا۔ لڑکی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس نے پلٹ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کم آن، کم آن، وہ ہیجانی لہجے میں بولی اور مکان کے اندرونی حصے کی طرف بڑھی۔ خون آلود چھرا ہاتھ میں لیے میں لڑکی کے پیچھے ایک تاریک کمرے میں داخل ہوا۔ یو آر سیف ہیئر، اس نے کانپتی آواز میں کہا اور مجھے قد آدم سی الماری کی اوٹ میں چھپا دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ لڑکی مقامی ہونے کے باوجود انگریزی بول رہی تھی۔ کمرے کی اکلوتی کھڑکی بند کر کے وہ باہر نکل گئی اور پھر دروازہ بھی باہر سے بند کر دیا۔ مجھے خدشہ محسوس ہوا لیکن اگلے ہی لمحے دور ہو گیا۔ بفرض محال اگر لڑکی نے کوئی چال بھی چلی تھی تو اس کمرے میں آ کر میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ سامنے دیوار پر ایک شاندار 7mm لٹک رہی تھی اور اس کے درجنوں راؤنڈز بھی بیلٹ میں موجود تھے۔ میں نے 7mm اپنے قبضے میں کی۔ یہ سنگل شاٹ چلانے والی رائفل تھی لیکن اس میں پن کا اضافہ کر کے اسے برسٹ مارنے کے قابل بنا دیا گیا تھا۔ میگزین پہلے سے چڑھا ہوا تھا۔ میں نے سیفٹی لاک ہٹایا اور تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ 15 منٹ گزر گئے، پھر آدھا گھنٹہ اور پھر 1 گھنٹہ گزرا۔ نہ کوئی اندر آیا اور نہ کوئی آواز سنائی دی۔ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے میرا جسم اکڑنے لگا تھا۔ میں اٹھ کر مختصر سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اچانک دروازے کے پاس آہٹ ہوئی۔ میں نے 7mm پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ دروازہ کھلا اور وہی مقامی لڑکی اندر آ گئی۔ اب میری آنکھیں اندھیرے میں اچھی طرح دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں۔ میں نے لڑکی کو غور سے دیکھا۔ وہ 20-22 برس کی قبول صورت لڑکی تھی۔ اس نے بالوں کے درمیان سے مانگ نکالی ہوئی تھی اور مقامی طرز کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی پیشانی پر صرف ایک دھاری تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ میرے ہاتھ میں رائفل دیکھ کر وہ ٹھٹکی اور پھر آہستہ سے بولی، اسے رکھ دو، تمہارے لیے اب کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے اس پر اعتماد کا اظہار ضروری سمجھا اور رائفل ایک طرف رکھ دی۔ وہ شکستہ انگریزی میں بولی، ہم نے تمہیں سرنگ کے دہانے کے پاس لڑتے دیکھا تھا، پھر تم اوپر آ گئے، وہاں بھی تم نے 2 افراد کے ساتھ لڑائی کی۔ ہم نے سوچا کہ تمہاری جان بچانی چاہیے۔ ہم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا کوئی اور بھی تمہارے ساتھ تھا؟ وہ ذرا چونک کر بولی، ہاں میری سہیلی ہے، دراصل اسی کے کہنے پر میں باہر درختوں میں گئی تھی اور تمہیں آواز دی تھی۔ وہ ذرا مصروف ہے، ابھی اس کا مالک چلا جاتا ہے تو وہ آتی ہے۔ مالک؟ کیا وہ یہاں ملازمہ ہیں؟ ہاں، وہ مادار ہے، اسی گھر میں کام کرتی ہے۔ میں بھی بہت عرصے سے اس گھر میں کام کرتی رہی ہوں۔ لڑکی عجیب ٹوٹے پھوٹے لہجے میں انگریزی بولتی تھی۔ اس کا مافی الضمیر سمجھتے سمجھتے ذہن کی کافی ورزش ہو جاتی تھی۔ میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ بیلاس، اس نے ذرا شرمائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور تمہاری سہیلی کا؟ فینگ ہن۔ فینگ ہن کا نام سن کر میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ یہ نام میں نے پہلے بھی کہیں سنا تھا، اور یہ زیادہ دنوں کی بات بھی نہیں تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا اور اس کے ساتھ ہی میری رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ یہ نام میں نے سب سے پہلے مدراس میں سنا تھا۔ یہ اسکوپیما لڑکی کا نام تھا جو جان چاول اور لی وانگ کے ساتھ ہی لاپتہ ہوئی تھی۔ وہ پارٹی لیڈر کی سگی بیٹی تھی۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، یہ فنگ کب سے ہے یہاں پر؟ لڑکی نے میرے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ کر کہا، تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یوں ہی، نام کچھ سنا ہوا لگتا ہے، تم کچھ چھپا رہے ہو۔ وہ ٹٹولنے والے لہجے میں بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ جس شخص کو تھوڑی دیر پہلے موت کے کنویں میں مارا گیا تھا وہ تمہارا ساتھی تھا نا؟ میں نے اس بات میں جواب دینا مناسب سمجھا کیونکہ لڑکی اس بارے میں پہلے سے جانتی تھی۔
تمہارے 2 اور ساتھی بھی یہاں پکڑے گئے ہیں، اس نے دوسرا سوال کیا۔ اس مرتبہ بھی میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ تم لوگ کس چکر میں آئے تھے یہاں؟ ہمارا کوئی چکر وکر نہیں تھا، ہم صرف سیر و سیاحت کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں دروازے پر خاص انداز میں دستک ہوئی۔ لڑکی جس نے اپنا نام بیلاس بتایا تھا اٹھ کر دروازہ کھولا۔ میں نے ایک خوبرو سفید دودھیا لڑکی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے بال جوڑے کی صورت گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے پرکشش نسوانی جسم پر میلی کچیلی چیک دار بشرٹ اور براؤن پتلون تھی۔ پاؤں میں بوسیدہ سے جاگرز تھے، تاہم اس حلیے میں بھی وہ شاندار نظر آتی تھی۔ اس کی صورت دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ وہ فنگ ہن ہے۔ کیچال میں میری ملاقات اس کے والد مسٹر راموس سے ہو چکی تھی۔ بیٹی کے نقوش میں باپ کی شکل و صورت کی بہت سی جھلکیاں موجود تھی۔ اس نے اندر آ کر مجھے سرتاپا گھورا، پھر شستہ انگریزی میں بولی، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ بے حد شکریہ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی اس ہمدردی کا صلہ کیسے ادا کروں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ میرا خیال ہے کہ فی الحال آپ اپنے آپ کو ایسے سوالوں کے بوجھ سے آزاد رکھیں۔ اس نے کوکونٹ بسکٹ کا ایک ڈبہ میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا ہنٹر بیف بھی تھا۔ وہ آہستگی سے بولی، آپ یہ کھائیں اور پوری تسلی کے ساتھ کھائیں، یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں، اور آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی؟ اگر ایسا ہے تو میں آپ کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کر سکتی ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ اس نے شائستگی سے میری بات کاٹی۔ میں شام سے ذرا پہلے پھر آپ کے پاس آؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں سہیلیاں باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ باہر نکلنے سے پہلے فنگ نے وارننگ کے انداز میں کہا، میرے خیال میں آپ کو یہ بات بتانے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے کہ باہر آپ کے لیے سخت خطرہ ہے۔ میں نے اپنا سر تفہیمی انداز میں ہلایا۔ دونوں لڑکیاں باہر نکل گئیں۔ کمرے کی نیم تیرگی میں ایک بار پھر اکیلا تھا۔ فنگ ہن کا ملنا نیک شگن تھا اور ایک بڑی کامیابی بھی۔ میں بجا طور پر امید کر سکتا تھا کہ ہمارا گوہر مقصود جان چاول بھی آس پاس ہی یہیں کہیں موجود ہوگا، اور اگر موجود نہ ہوتا تو کم از کم اس کا اتا پتا ضرور پتا چل جائے گا۔ میں فوم کے ایک کشن پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا اور کوکونٹ بسکٹ کھانے لگا۔ ساتھ میں کمرے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ یہ کمرہ کسی پنساری یا طبیب کا دواخانہ معلوم ہوتا تھا۔ شیشے کی چھوٹی بڑی بوتلوں اور جاروں میں تازہ اور خشک جڑی بوٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک بڑے جار میں کسی پودے کے لاتعداد خشک بیج بھرے ہوئے تھے۔ کھلے منہ کی 2-3 بوتلوں میں جامن کی شکل جیسا ایک خشک پھل بھرا ہوا تھا۔ ان تمام پھلوں اور جاروں پر چٹس بھی لگی ہوئی تھیں۔ جس قد آدم الماری کے عقب میں مجھے چھپایا گیا تھا وہ کوئی 8 فٹ چوڑی تھی۔ میں نے الماری کے پٹ کھول کر دیکھے۔ یہ نیچے سے اوپر تک بوتلوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان سب بوتلوں پر کاک کے ڈھکن تھے۔ میں نے ایک بوتل کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ شراب کی بو واضح طور پر محسوس ہوئی۔ یہ غالباً جو اور خشک انگور کی شراب تھی۔ باقی تمام بوتلوں میں بھی یقیناً یہی سیال تھا۔ یوں لگا جیسے اس 4 دیواری میں شراب تیار کرنے کا کام ہوتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خانہ ساز شراب کو اسی طرح بوتلوں میں بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور مہینوں تک یوں ہی پڑا رہنے کے بعد وہ تیار ہو جاتی ہے۔ کمرے کے تفصیلی معائنے کے بعد میں تھک گیا اور وہیں فرش پر ایک چٹائی بچھا کر لیٹ گیا۔ دروازے میں اندر کی طرف ایک کنڈی موجود تھی۔ یہ کنڈی میں نے لڑکیوں کے جاتے ہی چڑھا دی تھی۔ چٹائی پر لیٹ کر میں نے اپنے سر کے نیچے کسی بدنصیب سیاح کا ہوا بھرا تکیہ رکھ لیا اور سوچوں میں گم ہو گیا۔ وقت کا برش حالات کے رنگوں کے ساتھ کتنی تیز رفتاری سے نئے نئے مناظر تخلیق کر رہا تھا۔ پچھلے 1.5-2 ماہ میں بے شمار پرانے مناظر پر نئے رنگوں کا برش چل گیا تھا، لیکن ایک منظر ایسا بھی تھا جو تمام نئے رنگوں کے نیچے دب کر بھی اجاگر تھا، اور یہ منظر تھا نوابزادی شاہین کی موت کا۔ میں نے اس کا مردہ چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن میرے نہ دیکھنے سے یہ حقیقت بدل نہیں سکتی تھی کہ وہ مر چکی ہے۔ اپنی تمام تر ظاہری اور باطنی خوبصورتیوں اور اپنے اندھے پیار کی تمام شدتوں کے ساتھ وہ اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ گلشن حیدرآباد کی اس انوکھی اور بے مثال کلی کو ایک زہریلے سانپ نے اپنی پھنکار سے بھسم کر دیا تھا، اور وہ زہریلا ناگ عیسیٰ جان تھا۔ اسے قتل کرنا یا پھر اس کے ہاتھوں قتل ہو جانا مجھ پر فرض تھا۔ اس کا منحوس تصور ہر روز درجنوں بار میرے ذہن پر دستک دیتا تھا اور مجھے یاد دلاتا تھا کہ وہ شاہین کا قاتل ہے۔ پھر میرا دھیان شاہد خان کی دردناک موت کی طرف چلا گیا اور اس اندھوناک واقعے کے ساتھ ساتھ سفر کرتا زری گل تک پہنچ گیا۔ میں زری گل کو تشویشناک صورتحال میں چھوڑ آیا تھا۔
मुमकिन था कि इस बात पर जरी गुल को सख्त सजा मिली हो कि इसने मुझसे झगड़ा क्यों किया। इसी झगड़े के नतीजे में मैं फरार होने में कामयाब हुआ था। जरी गुल सख्त जान था और मुझे मालूम था कि वो हर किस्म की सजा खंदा पेशानी से झेलेगा, लेकिन उसके जोशीलेपन से मुझे हर वक्त खतरा लाहक रहता था। अचानक कुछ नामानूस आवाजों ने मुझे मेरे ख्यालात से चौंका दिया। कमरे की अकबी दीवार के बिल्कुल करीब ही धप धप की मुसलसल आवाजें आ रही थीं, जैसे रेत की बोरियों पर मुसलसल मुक्के या लाते रसीद की जा रही हों। कभी कभी किसी के जोर से बोलने की आवाज भी आती थी। पहले तो मैं इन आवाजों को नजरअंदाज करता रहा, फिर उठकर कमरे की अकबी दीवार के पास पहुंचा। यहाँ कमरे की इकलौती खिड़की वाक़ई थी। बेलास नामी लड़की ने खिड़की को अंदर की तरफ से कुंडी चढ़ा दी थी। मैंने बाहिस्तगी कुंडी खोली और खिड़की के एक पट को थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेल दिया। ये भी एक मुख्तसर सा कमरा था। यकीनन इसे स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ टूटे फूटे जार, बोतलें, साइफन, टिन के पुराने गैलन और ना जाने क्या क्या पड़ा था। इस कमरे की छत के पास मुझे एक छोटा सा रोशनदान नजर आया। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने एक जस्ती संदूक के ऊपर बैत की एक शिकस्ता कुर्सी रखी और रोशनदान तक पहुंच गया। एहतियातन मैंने 7mm हाथ में पकड़ ली थी। अपनी थोड़ी पर 2-3 रगड़े खाने के बाद मैं मुख्तसर रोशनदान से बाहर झांकने में कामयाब हो गया। एक सरसब्ज अहाते का वसी मंजर मेरी आंखों के सामने आया। इस मंजर में कई अफराद मौजूद थे, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसे देखकर मैं बुरी तरह चौंक गया। वो सफदर था। सफदर ने सिर्फ एक स्याह पतलून पहन रखी थी। पतलून के पांचे जॉगर बूट्स में अड़स लिए गए थे। उसका बालाई जिस्म नंगा था। रग पट्टे और मसल खूब नुमाया हो रहे थे और पसीने की नमी से चमक रहे थे। सफदर की एक कलाई पर अभी तक पट्टी बंधी हुई थी। ये पट्टी गोली के उस जख्म की निशानी थी जो गिरफ्तारी के वक्त सफदर को आया था। सफदर के मुकाबिल लंबे बालों वाला एक मकामी शख्स था। उसकी नाक से खून बह रहा था और वो गैसिली नजरों से सफदर को घूर रहा था। फिर उसने फुर्ती से सफदर पर मुक्का चलाया। सफदर ने झुकाई देकर ये वार खाली दिया और स्टाइलिश अंदाज में घुटने की ज़रब मुकाबिल के पेट में रसीद की। वो लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। अब उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर मेरे सामने आया। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही तनुमंद नौजवान था जिसने आज सुबह खूनी तमाशागाह में लड़की के साथ मिलकर मुजाहरा किया था और बिफरे हुए सांड को नीचा दिखाया था। मगर यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आ रही थी। ये फुर्तीला और ताकतवर नौजवान मेरे यार सफदर के हाथों पिट रहा था। सफदर पूरी फॉर्म में नजर आ रहा था। मैं जानता था कि ऐसी हालत में इसके सामने किसी का टिकना सहल नहीं। पेट पर चोट खाने के बाद नौजवान का रंग जर्द पड़ गया। उसने भिन्ना कर सफदर पर ऊपर तले 3-4 हमले किए। सफदर ने बड़े इत्मीनान से खुद को बचाया। फिर मौका मिलते ही मुकाबिल के चेहरे पर टांग से एक ऐसी जरब लगाई कि वो लट्टू की तरह घूमकर एक दरख्त की जड़ में गिरा। बहुत से नौउम्र लड़के जो आलती पालती मारे एक कतार में बैठे थे तालियां बजाने लगे। उनके करीब खड़े चंद दीगर अफराद ने भी तालियां बजाईं। मकामी रिवाज के मुताबिक ये लोग तालियां बजाने के साथ जुबान और तालू को बाहम मिलाकर हलक से एक अजीब सी आवाज भी निकालते थे। सफदर ने गिरे हुए नौजवान को हाथ का सहारा देकर खड़ा किया और शाबाशी के अंदाज में उसका शाना थपका। नौजवान के चेहरे पर नजर आने वाली शिकस्त की खजालत कदरे कम हो गई थी। सफदर ने अपने पसीना पसीना बाल सर झटक कर पीछे किए और नौउम्र लड़कों की कतार में से एक 8-10 साला तनुमंद लड़के को अपने सामने बुलाया। उसने लड़के को अपने ऊपर हमला करने का इशारा किया। लड़का पहले तो झिझका, फिर उसने मुट्ठियां भींची और सफदर पर हमलावर हो गया। सफदर उसे हमले से बचाव के अंदाज बताने लगा। साथ साथ वो उसे जुबानी समझाने की कोशिश भी कर रहा था। वो दोनों हरकत करते मेरी नजरों की रेंज से निकल गए। अब वो इस दीवार के बिल्कुल करीब थे जिसमें यह रोशनदान वाक़ था। अब मैं सिर्फ उनकी आवाजें सुन सकता था या फिर वो आवाजें सुन सकता था जो रेत की बोरियों पर जरब लगने से पैदा हो रही थी। यकीनन वहां भी कुछ लड़के सैंड बैग्स पर मुक्केबाजी या लात चलाने की मशक कर रहे थे। ये मनाजिर देखने के बाद मेरे लिए इस नतीजे पर पहुंचना कतई मुश्किल नहीं था कि मकामी लोगों ने सफदर को अपने नौउम्र बच्चों की हरबी तरबियत के लिए मुंतखब कर लिया है। ऐसा क्यों हुआ? ये एक अहम सवाल था, ताहम इसका जवाब भी फौरन ही मेरे जहन में आ गया। सफदर ने मकामी लोगों के हाथों गिरफ्तार होते वक्त जबरदस्त मज़ाहमत पेश की थी और अपनी हरबी सलाहियतों को बरोए कार लाकर 3 मुसल्लह अफराद की अच्छी खासी दुर्गत बना दी थी। चंद दिन पहले शाहिद ने भी सफदर की दिलाना जद्दोजहद की तारीफ की थी और कहा था कि मकामी लोगों को सफदर के हमले ने बौखला कर रख दिया था। शायद सफदर की इन्हीं सलाहियतों से फायदा उठाने के लिए उसे मकामी बच्चों की ट्रेनिंग का काम सौंपा गया था। फिर एक और बात मेरे जहन में आई
اور ایک پیچیدہ سوال کا جواب خود بخود میرے سامنے واضح ہوتا گیا۔ شاید یہ بات ٹھیک ہی تھی کہ مقامی لوگ اپنے آدمی کے بدلے صفدر کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور صرف قانون کا پیٹ بھرنے کے لیے اور مقتول کے وارثوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے شاہد خان کو مجرم ٹھہرا کر اسے سزائے موت دے دی تھی۔ صفدر کو قتل نہ کرنے کی وجہ بھی اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ لوگ لڑائی بھڑائی کے نئے طور طریقوں سے آگاہ نہیں تھے۔ غالباً صفدر کے روپ میں انہیں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ایک ماہر ترین استاد نظر آ گیا تھا۔ بہرحال اس معاملے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ میرے سارے اندازے درست ہوں اور ممکن تھا کہ سارے ہی غلط ہوں۔ اگر فاصلے کے حوالے سے دیکھا جاتا تو میرا دوست مجھ سے صرف 8-10 گز کی دوری پر تھا۔ میں آواز دے کر اسے آسانی سے اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا، لیکن یہ مختصر فاصلہ در حقیقت بہت لمبا فاصلہ تھا۔ صفدر کو اپنی طرف متوجہ کرنا ان تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا جو یہاں موجود تھے۔ میں بآہستگی نیچے اتر آیا۔ اب مجھے فنگ ہن کا انتظار تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ یہاں آئے اور مجھے یہاں کے اور اپنے حالات کے بارے میں بتائے۔ جو کچھ وہ مجھے بتا سکتی تھی اور کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ اچانک مجھے ایک دل دوز چیخ سنائی دی۔ یہ نسوانی چیخ تھی۔ کوئی عورت بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف آئی، پھر ایک دم پلٹ کر مخالف سمت میں گئی۔ اس کے پیچھے کوئی مرد تھا اور غضبناک انداز میں گرج رہا تھا۔ دیگر اہل خانہ کی ملی جلی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے دروازے کی ایک جھری سے آنکھ لگائی۔ چند لمحے بعد میں مقامی لڑکی بیلاس کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ چیختی ہوئی بھاگ رہی تھی اور ایک درمیانی عمر کا مقامی شخص ہاتھ میں لٹھ لیے اس کے پیچھے تھا۔ وہ بے دریغ اسے پیٹ رہا تھا۔ لڑکی دوڑ کر سیڑھیاں چڑھ گئی، وہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ چند لمحے بعد وہ دونوں اسی طرح آگے پیچھے بھاگتے ہوئے نیچے اترے۔ لڑکی ایک ستون کے گرد گھوم کر پھر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ غضبناک شخص اب بھی اس کے پیچھے تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے لڑکی اور اسے پیٹنے والے مرد نے سیڑھیوں کے 3 چکر اسی انداز میں مکمل کیے۔ لڑکی کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ پھر لڑکی ٹھوکر کھا کر برآمدے میں ستون کے پاس گر گئی۔ مرد وحشیانہ انداز میں اس پر جھپٹا اور اس کے اوپر چڑھ کر اس کا گلا دبانے لگا۔ اہل خانہ لڑکی کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ چھڑانے والوں میں ایک بہت بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے علاوہ فنگ ہن بھی شامل تھی۔ وہ تینوں غضبناک شخص سے چمٹے ہوئے تھے اور اس کی منتیں کر رہے تھے، اس کو واسطے دے رہے تھے، لیکن اس شخص پر دیوانگی طاری تھی۔ وہ لڑکی کا گلا دباتا چلا جا رہا تھا۔ لڑکی کا منہ کھل گیا اور آنکھیں حلقوں سے ابل آئی تھیں۔ وہ کسی کمزور نحیف بکری کی طرح قصائی کے شکنجے میں تھی۔ لڑکی کو جاں بلب دیکھ کر فنگ ہن غضبناک شخص کے کندھے پر 2 ہتھڑ مارنے لگی۔ اس نے ٹانگ مار کر فنگ کو دور گرا دیا۔ فنگ کے منہ سے دردناک چیخ نکل گئی، لیکن پھر وہ اٹھ کر اس شخص کی طرف آئی۔ پلیز پلیز ڈونٹ کل ہر۔ پھر وہ غضبناک شخص کی منتیں کرنے لگی۔ میں نے دیکھا بدنصیب لڑکی کا چہرہ نیلا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ موت کی دہلیز پر تھی۔ 2 بے رحم ہاتھ اس کے جسم سے زندگی کشید کرتے چلے جا رہے تھے۔ باہر نکلنا میرے لیے خطرناک تھا، لیکن اب میرے لیے ممکن بھی نہیں تھا کہ میں مزید یہ تماشا دیکھتا۔ میں نے اندر کی طرف سے دروازے کی کنڈی گرائی اور پھر کندھے کی ایک زوردار ضرب سے دروازے کا کھٹکا توڑ دیا۔ جو ہی دروازہ کھلا، میں تیر کی طرح بیلاس کی طرف گیا۔ وہ خوبصورت لڑکی اب موت کی دہلیز پر تھی۔ ہٹا کٹا شخص اس کے اوپر چڑھا بیٹھا تھا اور بے پناہ وحشت سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ بیلاس کو چھڑانے والے بے بس ہو چکے تھے اور اسے مارنے والا بہت بااختیار نظر آ رہا تھا۔ میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس شخص پر جھپٹا۔ میری طرف اس کی پشت تھی، لہٰذا وہ مجھے نہیں دیکھ سکا۔ میں نے عقب سے اس کی گردن اپنے دائیں بازو میں جکڑی۔ جو ہی گردن کی گولائی میری کوہنی کے خم میں فٹ ہوئی، میں نے بازو کو مخصوص جھٹکا دیا۔ ایک دم اس شخص کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ ساری توانائی، وحشت اور سختی ایک ہی لمحے میں معدوم ہو گئی جو برق کی طرح اس کے جسم میں دوڑ رہی تھی اور بیلاس کی موت کا سامان کر رہی تھی۔ جیسے کسی چیختے چنگھاڑتے طاقتور انجن کو ایک بٹن دبا کر خاموش کر دیا جائے۔ وہ شخص بھی میری باہوں میں جھول گیا۔ میں نے اسے کھینچ کر بیلاس پر سے اتار لیا۔ اہل خانہ کو اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ میری طرف دیکھتے یا میری موجودگی پر غور کرتے۔ وہ سب بیلاس کی طرف متوجہ تھے اور جیسے یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ موت کے منہ میں جاتی ہوئی لڑکی اچانک واپس آ گئی ہے۔ فنگ ہن رو رہی تھی اور بیلاس کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ بیلاس، بیلاس! وہ اسے پکارتی چلی جا رہی تھی۔ بیلاس نے گہری سانس کھینچی اور بری طرح کھانسنے لگی۔ یہ کھانسی زندگی کی علامت تھی۔ بوڑھے مرد اور عورت نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت نظر آنے لگی۔ بیلاس کو مارنے پیٹنے والے شخص کی گردن اب تک میرے بازو میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا۔
میں نے آہستگی سے اسے فرش پر ڈال دیا۔ بوڑھے اور بوڑھی کی آنکھیں حیرت آمیز خوف سے پھٹنے لگیں۔ میری اچانک آمد ہی حیرت انگیز نہیں تھی، اس پر تر رہی ہے کہ میں نے قوی ہیکل شخص کو ایک جھٹکے میں انٹا غفیل کر دیا تھا۔ شاید میری موجودگی بوڑھے جوڑے کو چیخنے پر مجبور کر دیتی، مگر فنگ نے بروقت صورتحال سنبھالی۔ وہ بیلاس کو چھوڑ کر میری طرف آئی اور میرا بازو تھام لیا۔ تھینک یو مسٹر، تھینک یو ویری مچ۔ یہ کون ہے؟ بوڑھے نے حیرت میں ڈوب کر فنگ سے پوچھا۔ بوڑھے کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ان کے بارے میں، فنگ نے شستہ انگریزی میں بوڑھے کو جواب دیا۔ میں نے بے ہوش شخص کو بغلوں میں سے ہاتھ دیا اور اسے کھینچ کر کمرے میں لے آیا۔ فنگ اور بوڑھے نے بیلاس کو سہارا دیا اور اسے بھی کمرے میں لے آئے۔ بیلاس کے ہونٹ ابھی تک نیلے تھے اور اس کی شفاف گردن پر انگلیوں کے گہرے نشانات ثابت ہو چکے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ یہ خون اس مار پیٹ کی نشانی تھا جو تھوڑی دیر پہلے بیلاس سے ہوئی تھی۔ مارنے والے شخص کو بے ہوش دیکھ کر بیلاس کی آنکھوں میں ایک بار پھر خوف اور اندیشوں کے محیط سائے پھیل گئے۔ وہ تیزی سے بے ہوش شخص کی طرف بڑھی اور اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ اپنی زبان میں کچھ کہہ بھی رہی تھی۔ پھر وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ بولتا کیوں نہیں؟ اس کو کیا کر دیا آپ نے؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ صرف بے ہوش ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس کو ہوش آ جائے گا۔ فنگ بولی، یہ اس کا بڑا بھائی ہے، اس کا نام فواد ہے۔ بڑا بھائی ہے یا دشمن؟ یہ تو اسے جان سے ہی مار رہا تھا۔ فنگ بولی، دشمن ہی کہنا چاہیے، اس نے بیچاری بیلاس کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ اس کی شادی ایک ایسے انسان سے کر رہا ہے جو اس سے عمر میں 15 سال بڑا ہے اور دیکھنے میں آدمی سے زیادہ ریچھ نظر آتا ہے۔ کون ہے وہ؟ میں اس کے بارے میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پہلے میں انکل ہنری اور آنٹی رابین کی حیرت دور کر دوں، وہ آپ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ فنگ کا اشارہ اس بوڑھے بوڑھی کی طرف تھا جو اب تک حیرت سے مجھے تک رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ عمر رسیدہ جوڑا اس گھر کا مالک ہے اور فنگ انہی کے پاس ملازم ہے۔ فنگ نے مجھ سے معذرت چاہی اور عمر رسیدہ جوڑے کو لے کر قریبی کمرے میں چلی گئی۔ میں روتی بے صورتی بیلاس کو تسلی دینے لگا اور اسے سمجھانے لگا کہ اس کے بھائی کی جان کو کوئی عارضی یا مستقل خطرہ درپیش نہیں۔ 8-10 منٹ میں فنگ عمر رسیدہ جوڑے کے ساتھ واپس ہمارے پاس آ گئی۔ عمر رسیدہ جوڑے کی آنکھوں میں اب میرے لیے اجنبیت کی جگہ اپنائیت اور حیرت کی جگہ شناسائی نظر آ رہی تھی۔ معلوم نہیں فنگ نے میرے بارے میں کیا بتایا تھا اور کیسے ان کی تسلی کی۔ بہرطور یہ بات واضح تھی کہ یہ بوڑھا بوڑھی فنگ کی بات بہت مانتے تھے اور اس پر مکمل اعتبار بھی کرتے تھے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ دونوں فنگ کو بیٹی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، یعنی بیلاس کی یہ اطلاع بالکل درست تھی کہ فنگ مادار ہونے کے باوجود اس گھر میں گھر کے فرد کی طرح رہتی ہے اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے اس گھر میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا ہے۔ فنگ نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، میں نے انکل اور آنٹی کو آپ کے بارے میں ضروری باتیں بتا دی ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ میرے ساتھیوں میں سے ہی ایک ہیں اور کسی طرح جان بچا کر یہاں آ گئے ہیں۔ کسی مفرور مادار کو پناہ دینے کی سزا سخت ہے۔ یہ انکل اور آنٹی کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ میری درخواست پر آپ کو یہاں عارضی پناہ دینے پر تیار ہو گئے ہیں۔ پھر فنگ مجھے واپس میرے کمرے میں لے آئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں میں اب تک بند تھا۔ میں نے کہا، اس بے ہوش بندے کا اب کیا ہوگا؟ آپ اس کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، وہ سب کچھ ہم سنبھال لیں گے۔ میں نے کہا، اس کی بے ہوشی کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال اس کی بے ہوشی ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ بولی، اسے اتنی جلدی ہوش میں نہیں آنا چاہیے، ہم نے ابھی اسے گھر بھی پہنچانا ہے۔ پھر وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ اس کی واپسی شام کے وقت ہوئی۔ وہ میرے لیے کھانا لائی تھی۔ کھانا یہ لوگ سرے شام ہی کھا لیتے تھے، بلکہ تمام قسم کی مصروفیات شام تک ختم کر دی جاتی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو صرف سونا ہوتا تھا، اور سونے کے لیے روشنی کی نہیں اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اندھیرا شام ہوتے ہی وادی کے طول و عرض میں پھیل جاتا تھا۔ صبح یہ لوگ پو پھٹتے ہی اٹھ جاتے تھے اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ فنگ جو کھانا میرے لیے لائی تھی یہ ویسا ہی نامعقول کھانا تھا جو اب تک میں کھاتا رہا تھا۔ کچے گوشت اور کچے لہسن کی بو دور ہی سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں نے جیسے تیسے لقمے لینے شروع کیے۔ کھانے کے دوران میں فنگ مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ اس نے مجھے بتایا میں اور انکل ہنری بیلاس کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ آئے ہیں اور اسے بتائے ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ وہ شخص کون ہے جس سے بیلاس کا رشتہ ہو رہا ہے؟ اسی بستی کا بدماش ہے، اس کا نام کعبے ہے۔ اس خبیث نے بیلاس کے بھائی فواد کو شیشے میں اتار رکھا ہے، اسے رقم وغیرہ دیتا رہتا ہے۔ اب فواد کی یہ کوشش ہے کہ جیسے بھی ہو بیلاس اس منحوس کے پلے بن جائے۔ اور بیلاس کا باپ؟ اس کے دل کی بات تو معلوم ہی نہیں،
لیکن وہ بھی بیٹے کی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ شادی ہو جائے. تمہارا اس معاملے میں کیا کردار ہے؟ میرا تو کوئی کردار نہیں، بس بیلاس میری دوست ہے اور میں اس کی بھلائی چاہتی ہوں. کبھی آپ اس شخص کو دیکھیں جس کے ساتھ بیلاس کی زندگی تباہ کی جا رہی ہے، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. میں نے گہری نظروں سے فنگ کو دیکھا. وہ ویسی ہی تھی جیسا اس کے بارے میں سنا اور اندازہ لگایا تھا. بے باک، ذہین، شوخ اور ماحول سے جلد مطابقت پیدا کرنے والی. وہ اس وحشت ناک بستی میں قیدی کی حیثیت سے موجود تھی اور یہاں اس کی موجودگی کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا. بمشکل چند ہفتے ہی ہوئے تھے، لیکن اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ یہیں پلی بڑی ہے، یہی اس کا وطن ہے اور انکل آنٹی اس کے خونی رشتہ دار ہیں. میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیلاس نے تمہاری وجہ سے شادی سے انکار کیا ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم نے اس کو اکسایا ہو. وہ گہری سانس لے کر بولی، اکسانے کا لفظ آپ غلط استعمال کر رہے ہیں. بیلاس ایک عاقل بالغ لڑکی ہے اور ذہین بھی. وہ کبھی بھی قابل سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. ہاں یہ ضرور ہوا کہ مجھ سے مل کر اس کے خیالات کو تقویت ملی ہے. میں نے کہا، تمہاری حیثیت یہاں مادار کی ہے، تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، ورنہ تمہارے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. کس قسم کے خطرات؟ یہی کہ وہ شخص تمہارے خلاف محاذ بنا سکتا ہے جس سے بیلاس کی شادی ہونے والی ہے. وہ تم پر الزام لگا سکتا ہے کہ تم قبیلے کی ایک لڑکی کو غلط راہ پر ڈال رہی ہو اور قبیلے کے رسم و رواج کی خلاف ورزی کر رہی ہو. وہ تعریفی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی. آپ بہت دور تک سوچتے ہیں، لیکن آپ اتنے ہی سمجھدار ہوتے تو یہاں کیوں پھنستے؟ آخر کو آپ بھی تو مادار ہیں، خطرات تو آپ کے لیے بھی یہاں موجود ہیں. یہ خطرات میں نے اور میرے ساتھیوں نے خود مول لیے ہیں. کیا مطلب؟ میں قریباً 1 گھنٹہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے سوال کا جواب کیا دینا ہے. میں نے کہا، مس فنگ، ہم حادثاتی طور پر یہاں نہیں پھنسے. ہم پچھلے 2 ہفتوں سے اس علاقے میں چکرا رہے تھے. ہمیں ان خطرات کا پورا احساس تھا جو ہمیں درپیش تھے. میں اب بھی آپ کی بات نہیں سمجھی. ہم آپ کی تلاش میں یہاں پہنچے ہیں، میں نے جواب دیا. میرا جواب فنگ کے سر پر بم کا دھماکہ ثابت ہوا. وہ حیرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھتی چلی گئی. پھر ایک دم اس کی آنکھوں میں امید کے ستارے ٹمٹمائے. اس نے وحشی ہرنی کسی محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھا اور میرے قریب آ گئی. آپ کیا جانتے ہیں میرے بارے میں؟ سب کچھ. تم چند ہفتے پہلے فلپائنی کوپیما ٹیم کے ساتھ مدراس سے پاکستان پہنچی تھی. فلپائنی ٹیم کے سربراہ مسٹر راموس تمہارے والد ہیں. پچھلے مہینے کی 24 تاریخ کو تم اپنے 2 ساتھیوں جان چاول اور لی وانگ کے ساتھ ٹریکنگ پر نکلی اور لاپتہ ہو گئی. ایک دم فنگ کی آنکھوں میں آنسو منڈائے. اس کی بشاشت اور شوخی نہ جانے کہاں اوجھل ہو گئی تھی. اس کے لرزہ ہاتھوں نے میرا بازو تھام لیا اور پھر ایک سسکی اس کے ہونٹوں سے نکلی اور وہ زاروں قطار رونے لگی. میں نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر اسے تسلی دی. وہ گلوگیر آواز میں بولی، میرے ڈیڈی کہاں ہیں؟ وہ گلگت میں ہیں اور بالکل خیریت سے ہیں. آپ ان سے ملے ہیں؟ کئی دفعہ. وہ بڑے حوصلے اور بہادری سے آپ لوگوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی ہماری مدد کو یہاں بھی پہنچ سکتا ہے. تمہارے یقین نہ کرنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی. کیا آپ کا تعلق پاکستانی فورسز سے ہے؟ میرا مطلب کمانڈوز وغیرہ سے. تم کہہ سکتی ہو. میرا خیال ہے کہ آپ کے جو ساتھی پکڑے گئے ہیں وہ بھی کمانڈوز ہیں. ان میں سے ایک تو مارشل آرٹس کی زبردست سوجھ بوجھ رکھتا ہے. شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کے ساتھی کو یہاں ایک اہم کام کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. کیسا کام؟ وہ یہاں نومرد لڑکوں کو لڑائی بھڑائی کی تربیت دے گا. یہاں اس مکان کے پچھواڑے بستی کی سب سے بڑی جاترو یعنی عبادت گاہ ہے. اس کے وسیع احاطے میں تربیت گاہ قائم کی گئی ہے. میں نے کہا، یہ ایک امید افزا اطلاع ہے. وہ بولی، کیا آپ کے کچھ اور ساتھی بھی یہاں موجود ہیں؟ میں نے فنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے تھوڑی سی غلط بیانی ضروری سمجھی اور کہا، ہاں، اس وادی میں ہمارے ساتھی موجود ہیں.